वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM वॉइस 2647। अबलीका अब तक की कहानी में हमने जाना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से बिन यामीन को लाने का कहते हैं, और जब उनके भाई बिन यामीन को लेकर मिस्र में पहुंचते हैं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन यामीन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर अपने पास रोक लेते हैं और बाकी सब लोगों को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे यूसुफ और बिन यामीन का हाल सुनाते हैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत अफसरदा हो जाते हैं, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हिम्मत नहीं हारते और अपने भाइयों से कहते हैं कि एक बार फिर तुम मिस्र का सफ़र करो और मैं ख़त लिख कर देता हूँ, ये जाकर मिस्र के बादशाह को दे देना। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद का ख़त देखते हैं तो उनसे ज़ब्त नहीं होता और वो ज़ार कतार रोने लगते हैं, जिससे उनका भेद खुल जाता है। उधर दूसरी तरफ दासियों जो आरिफ से इस वजह से शादी करती कि उसके गले में जो चमड़े का टुकड़ा है वो उससे हासिल कर ले, लेकिन आरिफ इतना होशियार होता है कि चमड़ा किसी सूरत से अपने से अलहदा नहीं करता। वक्त तो गुजरता जाता है और दासियों बूढ़ी हो जाती है। ऐसे में दासियों की बहन अनीमा वो जवान हो जाती है। फिर अनीमा एक स्कीम बनाती है वो चमड़े का टुकड़ा हासिल करने की। आरिफ, बेवसा, नबीता और याफान पिंजरा उठाकर मुल्तान शहर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ उस शहर में उनकी मुलाकात शैतान से होती है, जहाँ शैतान उनसे सारे अहवाल पूछता है और उनको कुछ अहकामात देता है। उसके साथ ही कहानी में एक नए पैगंबर, अल्लाह ताला के बहुत ही सबरदार पैगंबर का तज़किरा होता है, यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। अब शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस किस तरीके से परेशान करता है, क्योंकि अल्लाह ताला शैतान को पूरी इजाज़त दे देते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाले एपिसोड अब तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं कहानी की जानिब। अबलीका तारीख के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान, एपिसोड नंबर 22। शैतान अपने साथियों के साथ औज की सरजमीन में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे चौपाए, माल व दौलत, नौकर व खुद्दाम, तरी व खुश्की में जिस कदर भी उनकी मिल्कियत में जानदार या बेजान थे, किसी को भी न छोड़ा। सबको तबाह हाल बनाकर रख दिया ताकि अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल तंगदस्त हो और मोहताज होकर रह जाए। चुनांचे अय्यूब अलैहिस्सलाम मुफलिस व मोहताज हो गए। शैतान ने आपके खेत खलियान तक तबाह करके रख दिए थे। फिर शैतान एक बूढ़े दाना के भेस में अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और आपसे पूछा, आपकी तमाम जायदाद और इमलाक में आग लग गई है और सब कुछ बर्बाद हो गया। आपकी खेतियाँ जहरीली हवाओं ने जला डाली। बकरियां, गाय, बैल, ऊँट, घोड़े और तमाम चौपाए हलाक हो गए। लोगों को इस नागानी आफत पर बेहद हैरत हुई है और मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह ने ये बलाए और मसाइब अय्यूब पर नाजिल किए हैं ताकि आपके दुश्मन खुश हो और आपके दोस्त तो मलूल और गमज़दा हो। शैतान को उस वक्त मुकम्मल तौर पर मायूसी हुई जब उसकी इन बातों का अय्यूब पर कोई असर न हुआ, बल्कि जवाब में आपने फरमाया, आए अजनबी, मैं नहीं जानता तू कौन है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी तुझे नहीं देखा। फिर भी तू सुन रख कि ये तमाम चीज़ें जिनके नुकसानात की तूने मुझे ज़रूर खबर दी है, ये सब आर्जी थी और खुदा की तरफ से मुझे आरयतन मिली हुई थी, और ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे पास उसकी अमानत थी। इन नेमतों से हमने एक अरसे तक फ़ायदा उठाया और अब जबकि मेरे अल्लाह ने अपनी ये नेमतें और अमानतें वापस ले ली है तो इस पर हम तासुब और दुख का इजहार क्यों करें। हमें तो चाहिए कि खुशी और गमी और नफ़ा और नुकसान हर हालत में अपने रब का शुक्र अदा करें और उसकी हम्द व सना करते रहें, क्योंकि वो मालिकुल मुल्क है, इज़्ज़त और ज़िल्लत जिसे वो चाहता है देता है। उसके साथ ही अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गए। शैतान उनके इस रवैये और ईमान में उनकी पुख्तगी और मजबूती पर हैरान और शर्मिंदा होकर रह गया, लेकिन शैतान अभी अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार न था। लिहाजा उसने उस महल का रुख किया जिसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, बच्चे और दीगर लवाहिकीन रहते थे। अपने साथियों की मदद से उसने उस महल की बुनियादों को इस तरह हिला दिया कि महल की तमाम छतें यकलख्त तो नीचे गिर गई और अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम बेटे और बेटियां उनके नीचे दबकर हलाक हो गए। सिर्फ आपकी बीवी लियाह, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी और नसब के लिहाज से लियाह बिनते मनशा बिनते यूसुफ थी, जिंदा बची रही। ये काम करने के बाद शैतान फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, आए अय्यूब, अगर तू उस जगह मौजूद होता और अपनी आंखों से देखता कि किस तरह तेरे महल की छतें और दीवारें गिरी और उनके नीचे दबकर तेरे बेटे और बेटियां और अजीज व अकारीब पिस कर रह गए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से तेरे साथ
خفگی کا اظہار ہے، اور تیرے رب نے تیری عمر بھر کی عبادتوں کو کچھ اہمیت نہیں دی، اور تیری مدت کی حق گوئی پر بھی تیرے ساتھ کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی۔ ایوب علیہ السلام نے جواب میں انتہائی صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ اللہ ہی نے عطا کیا تھا، لہٰذا اس کے بخشنے، واپس لینے اور اس کی طرف سے خوشی اور دکھ ہر حالت اور ہر کیفیت میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر کر شیطان کو اور زیادہ شرمندگی اور تعجب میں ڈال دیا۔ شیطان نے اب بھی ہار نہ مانی اور پھر آپ کے خلاف حرکت میں آیا، اور اس نے ایسی زہریلی ہوائیں چھوڑی کہ آپ پر متعدد بیماریاں ٹوٹ پڑی۔ آپ کا جسم لاغر اور کمزور ہو گیا۔ اس بیماری نے آپ کے سب ماننے والوں کو آپ سے دور کر دیا، اور لوگوں نے آپ کو اٹھا کر بستی سے باہر ڈال دیا۔ ان حالات میں آپ کے پاس صرف آپ کی بیوی لیا بنت منشا بنت یوسف ہی رہ گئی تھی، جو محنت مزدوری کر کے آپ کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی۔ ان حالات میں ایوب علیہ السلام کے ایمان و ایقان میں کوئی فرق نہ آیا، اور آپ اپنے دل و زبان سے اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول رہتے، جبکہ شیطان اس انتظار میں تھا کہ دیکھو اس بیماری کے طول پکڑنے پر ایوب کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ آرین جس طرح ہندوستان اور ایران میں داخل ہوئے تھے، ایسے ہی انہوں نے یورپی ممالک کا بھی رخ کیا۔ گو آریوں سے بہت پہلے دشت حجاز سے اٹھ کر بہت سے عرب، جن کا پیشہ جہاز رانی اور سوداگری تھا، اور ان کے علاوہ عربوں ہی کی نسل کے دوسرے لوگ جو بحر روم کے ساحلوں پر آباد تھے، وہ بحر اجین سے ہوتے ہوئے اور وہاں بکھرے ہوئے ان گنت جزیروں سے گزرتے ہوئے یون، کریٹ، قبرص، مالٹا، کارسیکا اور سارڈینا میں جا کر آباد ہو چکے تھے۔ لیکن یہ لوگ آریوں کی طرح زراعت پیشہ نہ تھے، بلکہ تاجر اور سوداگر تھے، لہٰذا انہوں نے وہاں کی سرزمینوں کو آباد کرنے کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، اور اپنے ارد گرد اور اطراف کی اقوام کے ساتھ تجارت کر کے گزر بسر کرنے لگے۔ لیکن جب ان کی آبادی بڑھی تو انہوں نے زراعت کی طرف بھی توجہ دی۔ جو لوگ یورپی ممالک میں داخل ہوئے ان میں زیادہ تر آہنگر اور کمہار شامل تھے۔ یہ لوگ ان ممالک میں خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے رہے اور جگہ جگہ گھوم پھر کر اپنے بنائے ہوئے برتن بیچا کرتے تھے۔ تاریخ میں انہیں بیل بیکر کا نام دیا گیا، کیونکہ ان کے بنائے ہوئے اکثر برتنوں کی شکل گھنٹی جیسی ہوا کرتی تھی۔ ان کے بعد آریوں نے بھی ان ممالک کا رخ کیا۔ ان کا ایک گروہ شمالی یونان اور شمالی اٹلی میں آباد ہوا، اور یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ان سرزمینوں کے اندر یونانی اور اطالوی زبانوں کی ابتدا کی۔ آریوں کے دوسرے گروہ نے مغرب کا رخ کیا۔ جنوبی جرمنی سے ہوتے ہوئے یہ لوگ شمال مشرقی فرانس اور بیلجیم میں داخل ہوئے۔ ان آریوں کے دو گروہ بحر اجین کو عبور کرنے کے بعد ایشیائی کوچک میں داخل ہو گئے۔ ایک گروہ نے ہتی قوم کے نام سے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈال دی، اور دوسرے گروہ نے ٹرائے کا تاریخی شہر آباد کر کے ایک الگ حکومت داغ بیل ڈالی۔ آریوں کے ایک اور گروہ نے روس کے برفانی علاقوں کے اندر ہی اندر سیدھا زمین کے انتہائی مغربی حصوں کا رخ کیا، خلیج کو عبور کیا اور بحر اعظم امریکہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ انہی آریوں کے رشتہ داروں نے چین کے دریائے ینگسی کے جنوبی اور شمالی حصوں کو آباد کیا۔ آریوں کے ایک اور گروہ نے دجلہ اور فرات کے شمالی حصوں کا رخ کیا، اور متانی کے نام سے وہاں انہوں نے ایک مضبوط حکومت قائم کی اور حلفوں کو اپنا مرکزی شہر بنایا۔ کچھ آرین اور آگے بڑھے اور شام کی وادیوں اور بحر روم پر پہلے سے آباد عربوں کے اندر جا کر رہنے لگے۔ یہ لوگ اپنی انفرادیت قائم نہ رکھ سکے اور دوسری اقوام میں ضم ہو کر رہ گئے۔ دجلہ و فرات کے شمالی حصوں میں میتانی سلطنت کے قریبی خانہ بدوش عربوں کا ایک بہت بڑا گروہ نمودار ہوا۔ آوارہ گردوں اور خانہ بدوشوں کا یہ گروہ جب موجودہ ترکی کے علاقے میں جھیل داں کے پاس آیا تو یہ علاقے اسے اس قدر پسند آئے کہ اس گروہ نے یہاں کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاریخ کے اس مرحلے پر یہ لوگ ہورین کے نام سے مشہور ہوئے، جبکہ توریت میں انہیں ہوری کہہ کر پکارا گیا۔ میتانی سلطنت کے آریوں نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر ان سے غلاموں کا کام لے، لیکن جب آریوں نے ان پر حملہ کیا تو ہوریوں نے آریوں کو بدترین شکست دی۔ لہٰذا آریوں نے ہوریوں سے صلح کر لی، بلکہ اپنی عسکری قوت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے ہوریوں کو اپنے لشکر میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ ہوری کمال کے لوگ تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخ دلی سے آریوں کے لشکر میں شامل ہوتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آریوں پر مکمل طور پر غلبہ پا لیا۔ اس طرح متانی سلطنت کا اقدار آریوں کے ہاتھوں سے نکل کر ہوریوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔
ہوریوں نے اپنی سلطنت کو اور وسعت دی اور آشوریوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، کیونکہ وہ ابھی تک قبائلی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنی کوئی مضبوط اور مرکزی حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ لہٰذا ہوریوں نے انہیں اور ان کے علاقوں کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ بنا لیا۔ عراق میں بھی انقلاب برپا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نمرود کے خاندان کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ار شہر کی اہمیت بھی کم ہو گئی، کیونکہ اس سرزمین پر ایک اور عرب خاندان حکمراں ہو گیا تھا اور ان نئے حکمرانوں نے ار کے بجائے بابل کو اپنا مرکزی حکومت بنا لیا تھا۔ اس خاندان کا پہلا حکمراں سموابی تھا۔ اس کے حالات تفصیل سے کسی کو نہیں معلوم، سلاطین کی فہرستوں میں صرف اس کا نام ہی ملتا ہے۔ اس خاندان میں دوسرا بادشاہ سمولا ایلو ہوا۔ اس کے متعلق صرف یہ معلوم ہوا کہ اس نے بابل میں 6 مضبوط قلعے تعمیر کرائے تھے۔ تیسرا بادشاہ زابو تھا، جس نے اپنے دور میں بابل میں ایک ہیکل تعمیر کرایا۔ اس کے بعد اس خاندان میں مختصر مدت کے لیے 2 اور بادشاہ افیل سن اور سن مبلت ہوئے۔ ان کے بعد اس خاندان کا نامور بادشاہ تخت نشین ہوا، جس کا نام حمورابی تھا۔ نمرود نے اپنے دور میں خاندان ابراہیم کو اپنی سرزمین سے نکال دیا تھا اور آپ ہجرت کر کے ارض کنعان کی طرف چلے گئے تھے۔ نمرود نے ان پیغامات و احکامات کی طرف بھی کوئی توجہ نہ دی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی خدا کی طرف سے اپنی قوم پر پیش کرتے رہے تھے، لیکن یہ احکامات و پیغامات جن میں انسانیت کی بہتری تھی لوگوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ حمورابی نے ابراہیم علیہ السلام کے ان احکامات اور پیغامات کو تسلیم کیا اور جو دستور ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا اس کے سارے احکامات حمورابی نے ایک مینار پر کندہ کرا دیے۔ یہ سارے احکامات توریت کے احکامات سے مشابہ ہے۔ اس مینار پر 282 فرامین تھے جو قانون، تجارت، مذہب، کشتی سازی، عورتوں اور غلاموں کے حقوق اور دیگر معاشرتی امور سے متعلق تھے۔ حمورابی نے تخت نشین ہونے کے بعد فلاحی کام کرنے کے علاوہ اپنے لشکر کی قوت میں بھی اضافہ کرنا شروع کیا، کیونکہ اس کے ہمسائے میں قوم اعلام حکومت بابل کی بدترین دشمن تھی اور ماضی میں اعلامیوں نے بابلیوں سے ادروک اور اسین نام کے 2 شہر بھی زبردستی چھین لیے تھے، اور اب حمورابی کے دور میں اعلام پر ان کا ایک طاقتور اور انتہائی دانش مند شخص ریمسن بادشاہت کر رہا تھا۔ لہٰذا حمورابی نے ریمسن سے اپنے شہر واپس لینے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب گویا دجلہ و فرات سے لے کر بحر روم تک کی مضبوط حکومتیں ایک دوسرے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور جنگی تیاریوں میں مصروف تھی۔ موجودہ ترکی کے مغربی اور جنوبی حصوں میں لیڈیا نام کی سلطنت تھی جس کا مرکزی شہر ٹرائے تھا۔ ان کے ہمسائے میں ہیتیوں کی مضبوط سلطنت تھی جس کا مرکزی شہر خشوشاس تھا۔ ہیتیوں کے قریب اب ہوریوں کی متانی سلطنت تھی اور اب انہوں نے دریائے فابور کے کنارے آشوکانی شہر کو اپنا مرکز بنا لیا تھا۔ گو آشوری وقتی طور پر ہوریوں سے دب گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اور اندر ہی اندر وہ لاوے کی صورت کسی بھی وقت پھٹ کر ایک ہولناک طوفان کھڑا کر سکتے تھے۔ ہوریوں کے قریبی کوہستان زاگروس کے اندر کاسی نام کی ایک قوم خانہ بدوش زندگی بسر کر رہی تھی اور اب کوہستان سے باہر نکلنے کو پر توڑ رہی تھی۔ دمشق اور اس کے نواح میں پہلے ہی اموری عربوں کی حکومت تھی اور اب بابل اور اس کے گرد و نواح کے وسیع علاقوں پر بھی اموری عرب ہی حکمراں تھے، کیونکہ بابل کا بادشاہ حمورابی اموری عرب تھا۔ اس طرح ہیتیوں کی حکومت اور مصر کے درمیانی علاقے میں اموری عربوں نے اپنی وسیع اور مضبوط سلطنت قائم کر لی تھی، جو ہیتیوں اور مصریوں دونوں کی پیش قدمی کے سامنے سب سے مضبوط اور بڑی رکاوٹ تھی۔ اموریوں کے مشرق میں قوم اعلام کی سلطنت تھی جس کا بادشاہ ریمسین تھا۔ ان کے ہمسائے میں ایران پر مادیوں کی حکومت تھی۔ مغرب میں بحر روم کے کنارے موجود لبنان اور شمالی فلسطین پر کنانی عربوں کی حکومت تھی۔ ان کا مرکزی شہر ٹائر تھا۔ ان کے جنوب میں مصر تک پورے فلسطین پر وہ عرب حکمراں تھے جنہیں تاریخ اور مذہبی کتابوں میں فلسطینی کہہ کر پکارا گیا۔ ان کا مرکزی شہر اشدود تھا اور اسی شہر میں ان کے سب سے بڑے دیوتا دجون کا مندر تھا۔ یورپ اور بر اعظم امریکہ میں داخل ہونے والے ابھی تک تقریباً خانہ بدوش زندگی بسر کر رہے تھے۔ یونان میں بھی کوئی بڑی اور مرکزی حکومت قائم نہ ہو سکی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یونان اپنے ان گنت پہاڑوں کی وجہ سے بے شمار چھوٹی چھوٹی وادیوں کے اندر بٹا ہوا ہے۔ ان وادیوں میں زیادہ تر 10-12 میل لمبی اور 6 سے 8 میل تک چوڑی وادیاں ہیں، لہٰذا ان وادیوں میں رہنے والے اور آباد رہنے والے اپنی وادیوں کے اندر خود مختار زندگی بسر کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کے اندر بھی ایک انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ مصر کے عرب حکمراں جنہیں تاریخ میں ہکسوس، امالیکا اور چرواہے
बादशाह के नामों से पुकारा गया है। यूसुफ के बाद उन हुक्मरानों से एक शदीद गलती हुई जिसने बिल आखिर उन्हें मिस्र से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि हक्सूस ने अपने आखिरी दौर में दजान नाम के एक कप्ती रईस को जनूबी मिस्र के सर थीबस का गवर्नर मुकर्रर किया। दजान ने हाकिम बनते ही उसने मिस्र के कदीम बाशिंदों यानी किप्तियों को मुत्तहिद करने के साथ साथ उन्हें जंगी तरबियत देकर मुसल्ला और मजबूत करना शुरू कर दिया। उसने जोर और शोर से किप्तियों की अस्करी तरबियत जारी रखी और हक्सूस हुक्मरानों को ये कहकर मुतमईन करता रहा कि मिस्र की मरकजी हुकूमत की ज़रूरत के वक्त तो मदद करने के लिए बेहतरीन और ताकतवर लश्कर तैयार कर रहा हूँ। हक्सूस दजान की इस यकीन दहानी पर मुतमईन हो गए, जबकि दजान अपना काम करता रहा। अब वो किसी ऐसे मौके का मुंतजिर था कि वह हक्सूस के खिलाफ मुसल्ला बगावत करके उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दे और उन्हें मिस्र से निकल जाने पर मजबूर कर दे। सूरज देवता आदित्य के मंदिर में आरिब मंदिर के बड़े पुजारी हुफर के कमरे में आया और उसे कहा, ऐ मोहतरम हुफर, जैसा कि मैं आपको अपने सारे हालात कह चुका हूँ और आप जानते हैं कि अनीमा मुझसे इस शर्त पर शादी पर रजामंद है कि मैं यूनाफ को कुश्ती में हरा दूँ, तो ऐ बुजुर्ग पुजारी, ये काम मैं आज ही करना चाहता हूँ। क्या आप आज ये इंतजाम कर सकते हैं कि आज इस मंदिर के सारे पुजारियों और देवदासियों की मौजूदगी में ये कुश्ती हो, ताकि इसके फैसले पर अनीमा या यूनाफ में से किसी को कोई शक व शुबा न रहे। पुजारी हुफर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, इंतजाम का क्या है? मेरे एक इशारे पर सूरज देवता के इस मंदिर के सारे पुजारी और देवदासियां मंदिर के सहन में जमा हो जाएंगे। उस सहन में आप और यूनाफ की कुश्ती हो जाएगी। आप पहले अनीमा और यूनाफ से बात कर ले, फिर मैं सहन में सबको जमा कर लूँगा। आरिफ ने हुफर के मशवरे से इत्तेफाक किया और वहाँ से उठकर निकल गया। वो अनीमा के कमरे में आया और बड़ी नरमी से धीमे लहजे में उसने अनीमा से कहा, अय अनीमा, अब तेरे भाई और बहन को मरे हुए इतने दिन हो गए हैं और अब मैं चाहता हूँ कि आज तेरी शर्तों के मुताबिक मेरे और यूनाफ के दरमियान कुश्ती हो जाए, ताकि मैं उसे जेर करके तुझसे शादी कर लूँ। क्या तू उसके लिए तैयार है? अगर तू हाँ कहे तो फिर मैं यूनाफ का पिंजरा उठवा कर यहाँ लाऊं कि वो मंदिर के सब पुजारियों और देवदासियों की मौजूदगी में मुझसे कुश्ती कर सके। ऐ अनीमा, अगर मैंने यूनाफ को चित कर लिया तो तुमसे शादी कर लूँगा और अगर मैं ऐसा न कर सका तो तुम आज़ाद होगी। लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि यूनाफ हरगिज़ मुझ पर गालिब नहीं आ सकता। अगर वो ऐसा कर सकता तो आज मेरे हाथों यूँ पिंजरे के अंदर असीरी और गुलामी की ज़िंदगी क्यों बसर कर रहा होता। अनीमा अपनी जगह पर खड़ी होकर बोली, ऐ आरिब, मैं तुमसे इत्तेफाक करती हूँ, अगर तुमने सब लोगों की मौजूदगी में यूनाफ को जेर कर लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। आरिब मुतमईन सा होकर अनीमा के कमरे से चला गया। वो कमरे से निकलकर मंदिर के अहाते में उस जगह आया जहाँ यूनाफ का लोहे का पिंजरा रखा हुआ था और यूनाफ उसमें उदास और मलूल बैठा था। आरिब ने उसकी तरफ तंज और हिकारत से देखते हुए पूछा, ऐ यूनाफ, तू जानता है कि अनीमा ने मेरे साथ शादी करने की ये शर्त आयद की है कि मैं कुश्ती में तुम्हें चित कर दूँ। अनीमा की मर्जी से कुश्ती के लिए आज का दिन रखा गया है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? यूनाफ ने एक गहरी निगाह आरिफ पर डाली। उसने देखा आरिफ के गले में चमड़े का टुकड़ा लटक रहा था, जिस पर कुंदा तहरीर पढ़कर वो अपनी सिर्री कुव्वतें फिर से हासिल कर सकता था। वो फौरन पिंजरे के अंदर खड़ा हो गया और इत्मीनान का इजहार करते हुए उसने अपनी खुशी को किसी कदर दबाते हुए आहिस्तगी से कहा, हाँ आरिफ, मैं इस कुश्ती के लिए तैयार हूँ। आरिफ ने अय्याराना मुस्कुराहट से कहा, मैं अभी मंदिर के कुछ लोगों को भिजवाता हूँ जो तेरे पिंजरे को उठाकर मंदिर में ले जाएंगे, क्योंकि तेरा मेरा मुकाबला मंदिर के सहन में होगा। फिर आरिफ वहाँ से हटकर मंदिर में चला गया। बड़े पुजारी हुफर के हुक्म पर मंदिर के सब पुजारी और देवदासियाँ मंदिर के सहन में जमा हो गए। हुफर भी एक तरफ खड़ा था और उसके पास दाईं तरफ आरिफ, एनीमा, याफान, नबीता और बेवसा खड़े बार बार मंदिर के सदर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। इतने में मंदिर के सदर दरवाजे से चंद पुजारी यूनाफ का पिंजरा उठाए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पिंजरा लाकर हुफर और आरिफ के दरमियान रख दिया और खुद एक तरफ होकर खड़े हो गए। आरिफ आगे बढ़ा और उसने यूनाफ के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। यूनाफ उस आहनी पिंजरे से बाहर निकला और इत्मीनान भरी निगाह करीब ही खड़ी एनीमा पर डाली। जवाब में एनीमा भी उसे देखकर मुस्कुराई। यूनाफ मुतमईन सा होकर गोल दायरे की सूरत में खड़े पुजारियों और देवदासियों के दरमियान जा खड़ा हुआ। आरिफ भी उसके सामने आ खड़ा हुआ। यूनाफ मुतमईन था क्योंकि वो चमड़े के उस टुकड़े को इसी तरह आरिफ के गले में लटकता देख रहा था जो उसकी सारी खुशियों का मरकज था। यूनाफ
اور عارب جب دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو مندر کے بڑے پجاری ہوفر نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، جب میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کروں اس وقت یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ عارب اور یوناف نے غور سے ہوفر کی طرف دیکھتے ہوئے رخ بدل لیا۔ انیما بیچاری بے حد بے چینی سے یوناف کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے پجاریوں اور دیوداسیوں کے چہروں پر ایک تجسس تھا کہ دیکھے اس مقابلے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہوفر نے جو ہی اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا تو یوناف اور عارب ازلی دشمنوں اور بھوکے درندوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ عارب شاید وقت تو ضائع نہ کرنا چاہتا تھا اور فی الفور یوناف کو زیر کر کے اپنی فتح اور کامیابی کا اعلان کرنا چاہتا تھا، سو اس نے شروع ہی میں اپنی سری قوتوں سے کام لیا اور یوناف کو اٹھا کر اس نے بری طرح فضا میں اچھال دیا۔ انیما اس موقع پر پریشان اور افسردہ ہو گئی۔ یوناف زمین پر گرا تو عارب اس پر سوار ہو گیا اور اسے بری طرح صحن کے فرش پر رگڑنے لگا۔ عارب یوناف کو بری طرح مار رہا تھا کہ اچانک یوناف نے اسے یوں فضا میں اچھال دیا جیسے طوفانی اور خوفناک بغولوں کے اندر خشک پتے آسمان کی طرف اڑ جاتے ہیں۔ انیما کے چہرے پر ان گنت خوشیاں بکھر گئی۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ یوناف چمڑے کی تحریر کو پڑھ کر اپنی سری قوتیں حاصل کر چکا ہے۔ عارب جب زمین پر گرا تو یوناف نے اسے بری طرح لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا، حتیٰ کہ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ یافان، بیوسا اور نبیتا بھی سمجھ گئے کہ یوناف اپنی سری قوتیں حاصل کر چکا ہے، لہٰذا یافان نے اپنی نیلی دھن کو یوناف پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ یافان کی نیلی دھن نے یوناف کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ عارب بدحواسی میں ایک طرف ہو گیا۔ انیما ایک بار پھر مغموم ہو گئی کیونکہ اس نیلی دھن کے اندر انتہائی ہولناک رولے نمودار ہو رہے تھے جو اپنے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکالتے ہوئے یوناف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس موقع پر یوناف نے کوئی عمل کیا اور جس طرح گہرے پانی میں چھلانگ لگائی جاتی ہے ایسے ہی اس نے نیلی دھن کے اندر چھلانگ لگا دی۔ نیلی دھن کے اندر یوناف یوں کودا تھا جیسے کوئی اٹل طوفان تند و حقارت کے سناٹوں کو چیرتا اور شاخ شاخ وحشی شور کرتا ہوا ساگوان کے جنگل میں داخل ہوا ہو۔ یوناف کے نیلی دھن میں کودنے کے بعد وہاں موجود لوگوں کو ایسی ہولناک آوازیں سنائی دی جیسے دھن سے اٹے گھاس کے کسی جنگل میں ان گنت آدم خور اور خوخوار پرندے اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے ہو۔ چند ثانیوں تک نیلی دھن کے اندر سے روح میں، خیالوں میں، خوابوں میں، سوچوں میں اور سانسوں اور یادوں میں ہیجان برپا کر دینے والا وحشی شور بلند ہوتا رہا۔ پھر صدیوں کے چپ ستاروں جیسی خاموشی چھا گئی اور نیلی دھن بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد یوناف نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا وہاں یافان، بیوسا، نبیتا اور عارب میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ پھر وہ انیما کی طرف پلٹا لیکن اس نے دیکھا وہاں انیما کی لاش پڑی تھی۔ اس نے بوجھل اور بھاری بھاری آواز میں پوچھا، اسے کس نے مارا ہے؟ وہاں کھڑے سب لوگ سہمے ہوئے اور خوف زدہ دکھائی دے رہے تھے، تاہم ایک بوڑھے آدمی نے جواب دیا، عارب نے یہاں سے بھاگتے ہوئے اسے ختم کر دیا۔ یوناف کی حالت بنجر زمین کی کوک جیسی ویران اور لمبی مسافتوں کی تھکن جیسے پسماردہ ہو گئی۔ پھر انیما کی لاش اٹھا کر وہ مندر سے باہر لے گیا۔ مندر کے کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ یوناف نے مندر کے بیرونی احاطے میں انیما کو دفن کیا اور وہاں سے کوچ کر گیا۔ شیطان نے طرح طرح سے ایوب علیہ السلام کو تنگ کیا اور اذیت و مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ ایسی زہریلی ہوائیں آپ پر چھوڑی کہ آپ کا جسم زخم ہو گیا اور پھر آپ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ ان حالت میں لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ڈال دیا۔ صرف آپ کی بیوی لیا بنت منشا بنت یوسف آپ کے ساتھ رہ گئی، جو ہمہ وقت تو آپ کی دیکھ بھال کرتی، یا پھر آپ کے کچھ دوست تھے جو کبھی کبھی آپ کا احوال پوچھنے چلے آتے تھے۔ ان دوستوں میں سے قابل ذکر نام علیفر، تیمنی، سوخی اور نماتیک ہے۔ بہرحال آپ بے حد اذیت میں تھے اور اس کرب میں ڈال کر شیطان انتظار کرنے لگا کہ ایوب ان حالت میں اپنے رب سے برگشتہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس قدر اذیتوں اور تکالیف میں مبتلا ہونے کے باوجود ایوب کا دل اور زبان ہمہ وقت تو اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں مصروف رہتا ہے، تو وہ بڑا خجل اور پریشان ہوا۔ اس نے تو اپنی طرف سے ایوب پر تمام حربے آزما لیے تھے، لیکن اس کا ہر جتن، ہر کوشش ناکام و نامراد ہی رہی تھی۔ اللہ پر ایوب علیہ السلام کے بے مثل ایمان و ایقان کو دیکھ کر وہ ایک طرح سے حسد و رنج اور کرب و علم میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس نے اپنے پانچوں ہیلا ساز ساتھیوں سبر، عور، مسعود، داہم، داسم اور زنکبور کو مجلس مشاورت کے لیے ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی شکستوں کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے عزیزو، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ایوب کو اپنے رب سے برگشتہ اور
नाला करने में नाकाम रहा हूँ। जितना मैंने उसे अल्लाह की राह से हटाने की कोशिशें की, उसी कदर उसका दिल और ज़बान अल्लाह के जिक्र और याद में और ज़्यादा मसरूफ़ होता चला गया। इस मौके पर मसूद ने हैरत अफजा और एहतजाजी अंदाज में पूछा, ऐ आका, तू तो सैकड़ों हीले बहाने, मक्र फरेब, चालाकियाँ और चालबाजियाँ जानता है, आखिर ये तेरे सारे फ़नून क्या हुए? मसूद के बाद आऊर ने कहा, ऐ आका, क्या हम ये समझ ले कि अल्लाह के इस बंदे अय्यूब के सामने हम बेबस और मजबूर है? शैतान खामोश रहा, यहाँ तक कि दासिम ने कहा, अगर हम इस मामले में मजबूर है तो फिर इस काम को तर्क करके कोई और काम शुरू करना चाहिए। शैतान ने जवाब में कहा, ऐ मेरे रफीकान कार, मेरे मक्र फरेब और चालाकी और चालबाजी के तरकश में जितने तीर थे वो मैंने एक एक करके अय्यूब पर चला, लेकिन मेरा एक भी तीर निशाने पर न बैठा। पर उसके चौथे साथी सिबर ने पूछा, ऐ अबू कतीर, इब्लीस की कुनियत, जिस वक्त तूने आदम को जन्नत से निकलवाया था उस वक्त तूने किस हरबे का काम लिया था? शैतान ने कहा, मैंने आदम को उसकी बीवी के जरिए मातूब कराया था। इस इंकशाफ पर इब्लीस के पांचवें साथी ज़नकबूर ने चिल्ला कर कहा, तो फिर ऐ अबू कतीर, क्यों ना यहाँ भी उसी वसीले से काम लिया जाए? शैतान ये सुनकर एक और हिला हाथ आने पर बेहद खुश हुआ। फिर उम्मीद बन गई कि वह अय्यूब के खिलाफ कामयाबी हासिल कर सकता है। लिहाजा वो एक बुजुर्ग सूरत इंसान की शक्ल में अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी लिया के पास आया, जो उस चट्टान के करीब मौजूद थी जिसके पास लोग गंदगी फेंकते थे और जिस पर लोगों ने अय्यूब को डाल दिया था। उस चट्टान के पास आकर शैतान ने लिया से पूछा, ऐ खातून, तेरा शौहर कहाँ है? लिया ने चट्टान के साए में पड़े अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ से इशारा किया और कहा, वो मेरे शौहर है जो ज़ोअफ़ और नातवानी की वजह से जहाँ बलब है और सालों से इस बीमारी और अजियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अब हालत यह है कि वो न जिंदों में है न मुर्दों में कि मैं रो धोकर बैठ जाऊं या उनके ठीक होने की ही कोई तवक्को कर लूं। लिया की गुफ्तगू पर शैतान सोच में पड़ गया कि उसे किस तरह गुमराह किया जाए। ये ठान कर उसने लिया के सामने अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की साबिका नेमतों और आशाइशों का जिक्र शुरू कर दिया और लिया को उनका महल नुमा घर, उसकी बर्बादी, माल व असबाब की तबाही और उनकी औलाद की भयानक मौत याद दिलाकर लिया पर रिक्कत और नाउम्मीदी तारी कर दी। शैतान ये काम करके वहां से चला गया। जो कैफियत उसने लिया पर तारी कर दी थी, उसके दबाव तले लिया अय्यूब के पास आई और शिकवे के से अंदाज में पूछा, कब तक आपका परवरदिगार आपको इस तकलीफ और दुख में मुब्तला रखेगा? वो तमाम दौलत जिसके हम कभी मालिक हुआ करते थे किधर गई? आपके वो अजीज और जवान बेटे कहाँ खो गए? दोस्त तो आशना और मानने वाले क्यों गायब हो गए? आपकी सारी इज्जत और जाह जलाल का क्या हुआ? अय्यूब ने गौर से अपनी बीवी की तरफ देखा, फिर फरमाया, पहले तो तूने कभी ऐसी गुफ्तगू मेरे सामने न की थी। आज यकीनन शैतान ने तुझे वसवसों में मुब्तला कर दिया है। जो तू खोई हुई इज्जत व हशमत और अपने मरे हुए बेटों पर अफसोस कर रही है। लिया बिनते मंशा बिनते यूसुफ ने कहा, आप अपने रब से क्यों इल्तिजा नहीं करते कि मुसीबत व परेशानी और दुख व तकलीफ के इन 13 सालों को आपकी ज़िंदगी के उफुक से दूर कर दे और आपको बलाओ और अब्तला के इस भंवर से निकाल दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बिनते हुआ, ये जो हमारा गुज़िश्ता जाह जलाल, अज़मत व हशमत, माल व दौलत और औलाद व फरावानी का ज़माना था, उससे हम कितने अरसे तक मुस्तफ़ीद हुए और कितने बरस तक मैं अपने रब की उन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। लिया ने कहा, तकरीबन 70 बरस तक हमने फरावानी की ज़िंदगी बसर की। अय्यूब ने दोबारा पूछा, और ज़रा ये भी तो कहो कि गुज़िश्ता कितने बरसों से मैं इस बीमारी, अजियत, इब्तिला और मुसीबत में मुब्तला हूँ? तकरीबन 7 बरस हुए होंगे। आपकी बीवी ने परेशानी और ताज्जुब से अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हुए जवाब दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, जब मैं लगातार 70 बरस तक अपने रब की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ और अब जबकि उसने मुझे एक आजमाइश में डाला है, तो ये अम्र मेरे लिए बाइसे शर्म है कि मैं 70 बरस तो उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाऊं और सिर्फ 7 बरस की इब्तिला पर उसके सामने अपनी अबतरी पर वावेला शुरू कर दूं। नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा न करूँगा। मैं जानता हूँ शैतान ने तुझे फुसलाने की कोशिश की है। मेरी तरफ से मुकम्मल नाकाम और नामुराद होकर उसने तेरा सहारा लेकर तुझे सिरात मुस्तकीम से बरगश्ता करने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपने मुकाबले में इब्लीस को कामयाब ना होने दूंगा और हमेशा अपने रब से उसकी फरेब व वसाविस के सामने पनाह मांगता रहूँगा। मेरा रब मेरी बेहतरीन मदद करने वाला है। और सुन लिया बिनते मंशा बिनते यूसुफ,
چونکہ تو نے ابلیس کے وسوسوں میں آ کر میرے ساتھ ایسی گفتگو کی ہے، لہٰذا میں نے تمہارے لیے بھی ایک سزا تجویز کی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس سزا کا عہد کیا ہے کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا اور میری قوت و توانائی لوٹ آئے گی تو میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ اب میں تجھ سے کسی کام کے لیے نہ کہوں گا، لہٰذا تو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے ہٹ جا تا وقت کہ میرا رب تمہارے لیے اپنی مشیت اور قضا کو جاری کر دے۔ گو ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی لیا سے اپنی ذات کے لیے کوئی کام کہنا بند کر دیا تھا، لیکن وہ نیک دل خاتون نے اسی طرح جان نثاری اور تندہی کے ساتھ شب و روز آپ کی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ اس بیماری میں آپ پر 13 برس کا طویل عرصہ گزر گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ کے جو دوست اس ابتلا میں آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان میں سے سوہی نے ایک روز اپنے دوسرے ساتھی نعماتی کو مخاطب کر کے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ایوب نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا اللہ پاک نے اسے دی ہے، اور وہ سزا انہیں ایسی طویل اور ہولناک بیماری کی صورت میں دے رہا ہے۔ دیکھو ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے اور ایوب کی اذیت سے جان ہی نہیں چھوٹتی، لہٰذا اے میرے دوستو، میں تو اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اس دنیا میں ایوب کے کسی گناہ کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی ہے، ورنہ اب تک وہ ضرور اس سے جانبر ہو چکے ہوتے۔ نعماتی نے سوخی کی اس گفتگو کو ناپسند کیا اور یہ ساری بات جا کر ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ اپنے دوستوں کی سوچ پر ایوب علیہ السلام بڑے دل برداشتہ ہوئے۔ پہلے تو اپنی بے بسی اور لاچارگی پر ہی جی کھول کر روئے، پھر اس بیماری اور مصیبت میں مبتلا ہونے پر انہوں نے پہلی بار اپنے رب کے حضور اپنی ذات کے لیے دعا کی۔ آپ نے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے التجا کی، اے اللہ، تو کہ ظاہر و باطن، شعور و لاشعور میں مخفی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، میرے اللہ میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ابلیس میرے در پہ ہے اور اس کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی بھی میرا مددگار نہیں ہے۔ اے میرے رب، میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، یا بار الہا دکھ، درد و تکلیف و مصیبت اور ابتلا بیماری نے مجھے گھیر لیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تیرے سوا نہ میں کسی کی عبادت کرتا ہوں نہ ہی کسی اور کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر تو ہی میرا واحد کارساز اور لا شریک ہے، میرے مولا تو اس بیماری، دکھ اور ابلیس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ شاید خداوند کریم کی طرف سے ایوب علیہ السلام کے اس ابتلا کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت کے تماشے، فطرت کے قضاء و قدر کے عناصر اور کارکنان خداوندی ایوب علیہ السلام کی اس دعا ہی کے منتظر تھے کہ کب وہ اپنے رب کے حضور ابلیس کے خلاف فریاد کرے اور کب وہ اپنے رب کی طرف سے اس دعا کی مقبولیت کے لیے ان کی طرف لپکے۔ لہٰذا ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر و ضبط اور بیماری و آزمائش میں ایمان و ایقان پر ثابت قدم رہنے کا صلہ خداوند کریم کی طرف سے یوں ملا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور جبرائیل امین یہ وحی لے کر ایوب علیہ السلام کی طرف آ پہنچے کہ اے ایوب، اپنے پاؤں کو زمین پر مار تاکہ ٹھنڈا اور خوشگوار پانی کا چشمہ پھوٹے، پس تو اس چشمے سے اپنے جسم کو صاف کر اور اس کا پانی پی، یقیناً تیری کھوئی ہوئی قوت اور صحت واپس آ جائے گی۔ خداوند کریم کی وحی کے مطابق ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے صاف اور شیریں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ احکام خداوندی کے مطابق جب آپ نے عمل کیا تو آپ کے جسم کے سارے زخم بھر گئے، آپ کو صحت و تندرستی اور جسم کی ساری تازگی اور توانائی لوٹ آئی۔ بیماری و کرب اور کمزوری کا اب دور دور تک پتہ نہ تھا۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ذرا فاصلے پر ایک صاف ستھری جگہ پر جا بیٹھے۔ جس وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ رونما ہوا، اس وقت تو آپ کی بیوی لیا وہاں موجود نہ تھی۔ جب وہ لوٹ کر واپس آئی تو ایوب علیہ السلام کو اپنی جگہ پر نہ پا کر سخت و پریشان ہوئی۔ انہیں خدشہ ہوا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی درندہ انہیں اٹھا کر نہ لے گیا ہو۔ پھر وہاں پانی کے چشمے کو دیکھ کر لیا کہ حیرت و پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اتنے میں ان کی نظر ذرا فاصلے پر بیٹھے ایوب علیہ السلام پر پڑی۔ ایوب اس وقت تو ایسی صحت مندی اور تر و تازگی میں تھے کہ لیا کی نگاہیں دھوکہ کھا گئی۔ وہ ایوب علیہ السلام کو پہچان نہ سکی، لہٰذا انہیں مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اے اجنبی، تو نے یہاں کسی بیمار اور لاغر شخص کو تو پڑے ہوئے نہیں دیکھا؟ ایوب علیہ السلام نے خوشیوں بھرے تبسم سے کہا، اے نیک دل خاتون، میں ہی تیرا شوہر ایوب ہوں۔ اللہ نے میری پکار کو سنا، میری فریاد کو اس نے قبول فرمایا، ابلیس کے مقابلے میں مجھے فوج مندی میں رکھا۔ تیری غیر موجودگی میں جبرائیل امین میری طرف وحی لے کر آئے اور خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے زمین پر ایڑی ماری تو چشمہ جاری ہو گیا جو تو دیکھ رہی ہے۔ میں اس چشمے سے نہایا اور تو دیکھ کہ میں اب تندرست اور توانا ہوں۔ پھر دونوں میاں بیوی آپس میں ملے اور اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو کر انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔
چونکہ اپنی بیماری کے دنوں اور ابتلا کے زمانے میں ایوب علیہ السلام نے عہد کیا تھا کہ جب میں اچھا ہو گیا اور میری توانائی لوٹ آئی تو میں لیا کو 100 چھڑیاں ماروں گا۔ اس عہد سے متعلق پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین یہ وحی لے کر آئے کہ 100 تیلیاں لے کر ان کو ایک جگہ باندھو اور پھر اس مٹھے کو آہستہ اور نرمی سے اپنی بیوی کے جسم پر مارو۔ بس ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور خداوند تعالیٰ نے لیا کو یہاں بھی آزردہ نہ کیا، کیونکہ انہوں نے ایک مدت دراز تک بڑے خلوص کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کی تھی، لہٰذا خداوند کریم نے ایوب کو 100 چھڑیاں مارنے کے عہد کو یوں آسانی سے پورا کر دیا۔ بعد ازاں خداوند تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے صبر و شکر کے صلے میں جو کچھ مال و متاع آپ کے پاس پہلے تھا اس سے بھی بدرجہ زیادہ عنایت فرما دیا، آپ کو ویسی ہی صالح اور نیک اولاد عطا فرمائی اور آپ 140 برس تک زندہ رہے اور درس و تدریس و تبلیغ کر کے اپنی نبوت کا حق ادا کرتے رہے۔ اسی سرزمین دمشق پر آپ نے وفات پائی اور یہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ ادھر دوسری طرف مصر کے حقسوس چرواہے بادشاہ حکمرانوں نے جو جنوبی مصر کے شہر تھیبس کا حاکم دجان نام کے قبطی کو بنایا تھا، اس کا خمیازہ انہیں بڑے بھیانک انداز میں بھگتنا پڑا۔ دجان اپنے بیٹے احموس کے ساتھ مل کر اپنی عسکری حیثیت دن بدن مضبوط کرتا رہا اور حقسوس حکمرانوں کو وہ یہی چکر دیتا رہا کہ وہ اپنے حکمرانوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے۔ جب دجان نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی عسکری قوت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا مقابلہ کر سکے تو اس نے حقسوس حکمرانوں کا تختہ الٹ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ان کے احکامات کی صریح خلاف ورزی شروع کر دی اور ہر اس حکم کو الٹ کام کرتا جو اسے مصر کی مرکزی شہر منفس سے جاری ہوتا۔ اب حقسوس حکمرانوں کی آنکھیں کھلی اور دجان کے رویے سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہے، لہٰذا مصر کے مرکزی شہر منفس سے ایک لشکر جرار دجان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ دجان کو چونکہ ان حالات کی پہلے سے توقع تھی، لہٰذا وہ بھی اپنا لشکر لے کر تھیبس سے نکلا اور اپنے بیٹے احموس کو بھی نائب سالار لشکر کی حیثیت سے اس نے اپنے ساتھ رکھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف حقسوس حکمرانوں کا لشکر منفس سے جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف دجان کا لشکر تھیبس سے شمال کی طرف بڑھ رہا تھا، گویا دونوں لشکر دریائے نیل کے کنارے کنارے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہاں دجان نے ایک عقل مندی اور پیش بندی یہ کی کہ اس نے تھیبس کے جنوب میں جتنے بڑے بڑے مصری شہر تھے ان پر قبضہ کر کے وہاں اپنے عمال مقرر کر دیے اور حقسوس حکمرانوں کو مقرر کردہ عمالوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ اس طرح اومباس، مکسر، ہیرا، کونوپولیس اور ایلفنٹائن جیسے بڑے شہر مکمل طور پر وہاں کے دجان کے قبضے میں چلے گئے۔ حقسوس لشکر سے مقابلے کے لیے دجان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ شمال کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ حقسوس لشکر کے ساتھ ٹکرانے سے قبل وہ راستے میں پڑنے والے شہروں پر قبضہ کر کے ان پر اپنے عمال مقرر کرتے ہوئے اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرتا چلا جائے، اور اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہا تھا۔ اس طرح برق و رفتاری کے ساتھ شمال کی طرف بڑھتے ہوئے دجان نے سب سے پہلے کرنگ کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ کرنگ سے شمال کی طرف جاتے ہوئے دریائے نیل ایک بہت بڑا اور طویل بل کھاتا ہے، لہٰذا وقت کو بچانے کی خاطر دجان نے دریائے نیل کا کنارہ چھوڑ دیا اور بیچ کا ایک بے حد مختصر راستہ اختیار کرتے ہوئے پھر دریا کے دوسرے کنارے جا پہنچا۔ اب اس کا ہدف مصر کا دوسرا شہر ابیدوس تھا۔ دجان نے آگے بڑھ کر ابیدوس کا محاصرہ کر لیا اور ایک سخت معرکے کے بعد اس نے یہ شہر بھی فتح کر لیا۔ یہاں بھی اس نے اپنا حاکم مقرر کیا اور پھر اسی تیز رفتاری کے ساتھ وہ دریائے نیل کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے جاسوس اور کاشد لشکر کے آگے آگے روانہ کر رکھے تھے تاکہ وہ اسے حقسوس لشکر کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہے۔ ابیدوس کے بعد دجان نے ہداری شہر پر قبضہ کیا اور جب وہ یہاں سے نکل کر چند ہی میل کے فاصلے پر تاسا شہر کی طرف بڑھا تو اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ حقسوس لشکر اب صرف وہ چند دنوں کے فاصلے پر ہے، لہٰذا ہداری اور تاسا شہر کے درمیان دریائے نیل کے کنارے کھلے میدانوں کے اندر دجان اپنے لشکر سمیت خیمہ زن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حقسوس لشکر بھی وہاں پہنچ گیا اور دجان کے لشکر کے سامنے ہی خیمہ زن ہو گیا اور دونوں لشکر جنگ کی ابتدا کو آخری شکل دینے لگی۔ حقسوس کو اب بھی یقین تھا کہ دجان ان کے لیے ناقابل تسخیر نہیں ہے اور وہ اسے بہر طور زیر کر کے اس کی بغاوت اور سرکشی کی عبرتناک سزا دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگ سے پہلو تہی بھی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے 2 سرداروں کو دجان کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اس سے جا کر گفتگو کرے۔
جب یہ دونوں سردار دجان کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ ایک جگہ پر کھڑا اپنے بیٹے احموس اور کچھ دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی ترکیب اور ترتیب کو آخری شکل دے رہا تھا۔ ان دونوں سرداروں نے جب دجان سے اپنا تعارف کرایا تو اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، پھر ان سے اسی عالم میں پوچھا، تم دونوں کیا پیغام لائے ہو؟ ایک سردار نے کہا، اے دجان، ہم تم سے یہ کہنے آئے ہیں کہ جنگ سے باز رہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے مقابلے میں اس جنگ میں تم کامیابی حاصل کر لو گے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر تم اس موقع پر بھی جنگ نہ کرنے کا اعلان کرو، اپنے رویے کی معافی مانگو، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری اس ساری سرکشی اور بغاوت کو معاف کر کے تمہیں تھیبس شہر کی حاکمیت پر بحال کر دیا جائے گا۔ دجان نے طنز سے مسکرا کر کہا، اس پیشکش کو میں دھوکے اور فریب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ تم لوگ میری کھال کھچوا کر اوروں کوئی عبرت کے لیے مجھے مسلوب کر دو گے، لہٰذا میں کسی صورت تم لوگوں کی اطاعت نہ کروں گا۔ میں نے اپنی عسکری حیثیت کو ایسا مضبوط کر لیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ میری یہ جنگ طول بھی پکڑی جاتی ہے تو میرے لیے یہ بوجھ اور بار ثابت نہ ہوگی۔ یاد رکھو، اس وقت جنوبی مصر کے وسیع علاقوں پر میرا قبضہ ہے اور ضرورت کے وقت وہاں سے مجھے ہر طرح کی کمک اور رسد مل سکتی ہے۔ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے دجان نے مزید کہا، اور یہ بھی یاد رکھو، تم لوگوں نے کافی عرصے تک مصر پر حکومت کر لی ہے، اب تمہارے یہاں سے کوچ کر جانے کا وقت تو آ چکا ہے، کیونکہ ابیدوس، تھیبس اور دوسرے بڑے بڑے شہروں کے کاہن، رمال اور ستارہ شناس مجھے بتا چکے ہیں کہ مصر کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہونے والا ہے۔ اس بنا پر مجھے اور میرے لشکریوں کو مکمل یقین ہے کہ اس جنگ میں فتح ہماری ہوگی، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ جنگ ضرور ہوگی۔ ان دونوں ہکسوس سرداروں کے جانے کے بعد جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر اپنی اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ دونوں عساکر میں سے کسی نے بھی انفرادی جنگ کی زحمت نہ کی، بلکہ ایک دوسرے پر حلہ بول دیا۔ کافی دیر تک دریائے نیل کے کنارے کھلے میدانوں میں ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ ہکسوس کو بے حد مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ تو اندازہ لگائے بیٹھے تھے کہ یہ جنگ جیتنے میں ان کو زیادہ مزاحمت نہ کرنا پڑے گی، جبکہ وہ جنگ تو اپنی خونریزی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ ہکسوس میں مایوسی پھیلنے لگی تھی۔ اس موقع پر دجان کی بدبختی یہ ہوئی کہ وہ زخمی ہو کر اپنے گھوڑے سے گر پڑا۔ اپنے ہی لشکریوں کے گھوڑے تلے آ کر اس کا سر بری طرح کچلا گیا اور وہ مر گیا۔ دجان کے یوں مرنے سے اس کے لشکر میں ابتری اور بدنظمی پھیل سکتی تھی، لیکن اس کے بیٹے نے اس موقع پر عقل مندی سے کام لیا۔ اپنے باپ کی لاش کو اس نے لشکر میں شامل ان کاریگروں کے حوالے کر دیا جو قدیم مصری دور میں ممی تیار کرنے کے ماہر تھے۔ انہوں نے دجان کو ممی کی صورت میں محفوظ کرنا شروع کر دیا، جبکہ احموس اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنے باپ کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے لشکریوں کو للکار کر اس نے جنگ جاری رکھی۔ اس طرح اس نے قبطیوں کے اندر خوف و ہراس اور بددلی و بے یقینی کی حالت نہ پھیلنے دی، جو اس کے باپ دجان کی موت سے اس کے لشکریوں پر تعریف پڑ سکتی تھی۔ احموس اب للکار کر اور خوب چیخ چیخ کر اپنے لشکریوں کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں ایک ایک دیوتا اور دیوی کا نام لیتا اور مصریوں سے ان دیوی دیوتاؤں کی حفاظت اور عظمت کی خاطر جاں فروشی کے ساتھ لڑنے کی التجا کرتا۔ اس طرح اس نے اپنے بوڑھے باپ کی نسبت اپنے لشکر میں زیادہ جوش و جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اس نے لشکر کے اندر کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ مصر کا بادشاہ اور اس کے باپ دجان مارا جا چکا ہے۔ دجان کی لاش کو میدان جنگ سے پیچھے پڑاؤ میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں ممی تیار کرنے والے اس کے مردہ جسم کو محفوظ کر رہے تھے۔ احموس کی جد و جہد کے نتائج جلد ہی سامنے آنے لگے۔ قبطی اب آگے بڑھتے ہوئے دیوانہ وار حملے کر رہے تھے۔ احموس کی پکار نے ان میں ایک جنون پیدا کر دیا تھا اور اس کے جواب میں ہکسوس کی صفوں میں انتشار اور بدنظمی پھیل رہی تھی۔ آخرکار ہکسوس کو بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ احموس نے پہلے ہداری اور تاشا شہروں پر اپنا مکمل قبضہ کیا، اس کے بعد ہکسوس کے تعاقب میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے راستے میں پڑنے والے دوسرے تمام شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ منفس سے چند میل جنوب میں فیوم نام کی ایک جھیل تھی۔ اصل میں یہ نشیبی علاقہ تھا۔ دریائے نیل میں جب بھی سیلاب آتا تھا تو اس نشیبی علاقے میں پانی جمع ہو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہی نشیبی علاقہ جھیل کی صورت اختیار کر گیا۔ اسی جھیل کے کنارے ہکسوس لشکر نے ایک بار پھر اپنے آپ کو منظم کیا اور پختہ عہد کیا کہ یہاں وہ قبطیوں کا جم کر مقابلہ کرنے کے بعد انہیں عبرتناک شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ احموس کی سرگردگی میں قبطی جب ہکسوس کا تعاقب کرتے ہوئے اس جھیل کے کنارے آئے تو وہاں انہوں نے ہکسوس کو ایک بار پھر منظم اور مستعد دیکھ لیا۔
لیکن احمس اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند تھے، سو انہوں نے آتے ہی ان پر ایسا زوردار اور جان لیوا حملہ کیا کہ ہکسوس کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں پھر شکست ہو گئی۔ وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کھلے میدان میں کہیں بھی جم کر قبطیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، لہٰذا انہوں نے منفذ کا رخ کیا اور قلعہ بند ہو گئے۔ احمس نے ان کا تعاقب کیا اور منفذ کا محاصرہ کر لیا۔ منفذ کا محاصرہ طول پکڑتا گیا، لیکن احمس نے بڑے استقلال سے اسے جاری رکھا۔ اس نے شہر کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی۔ باہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز وہ شہر میں داخل نہ ہونے دیتا تھا، یہاں تک کہ ہکسوس تنگ آ کر شہر سے نکلے۔ سکارا کے میدانوں میں ایک ہولناک اور فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں ہکسوس کو پھر شکست ہوئی، لیکن یہ پہلی دو شکستوں سے زیادہ بدترین اور ہولناک تھی۔ ہکسوس اب جان گئے کہ مصر کی سرزمین میں ان کے دن گنے جا چکے ہیں، لہٰذا وہ شمال کی طرف بھاگے۔ احمس نے ان کا تعاقب کیا اور اس تعاقب کے دوران دریائے نیل کے کنارے شمالی شہر غزہ اور بہدت پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح وہ ہکسوس کو مصر سے نکال کر مصر کا بادشاہ بن گیا۔ ہکسوس نے مصر سے نکل کر اپنے آبائی سرزمین حجاز کا رخ کیا۔ یہ لوگ زخمی سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے حجاز پر حملہ آور ہوئے اور کامیابی حاصل کی اور حجاز پر مکمل قبضہ کر لیا۔ پھر یثرب کو اپنا مرکزی شہر بنا کر انہوں نے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس طرح ہکسوس نے مصر میں اپنا سب کچھ گنوانے کے بعد حجاز میں اقتدار حاصل کر لیا۔ قوم ایلام کے بادشاہ ریمسن نے ماضی میں بابل کی حکومت کے خلاف شاندار فتوحات حاصل کی تھی۔ بابلیوں سے اس نے ان کی بہترین اور مرکزی تجارتی شہر ادروک، ایسین اور لارسا چھین لیے تھے۔ جب حمورابی بابل کا بادشاہ بنا تو اس نے نہ صرف ریمسن سے اپنے شہر لینے کا فیصلہ کیا، بلکہ اس نے یہ عہد بھی کیا کہ وہ ریمسن سے اس کا انتقام بھی لے گا۔ اس موقع پر حمورابی نے بابل کے سب سے بڑے معبد یعنی اساگیلا کے معبد میں اپنے سارے مشیروں، پجاریوں، کاہنوں، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کی مجلس طلب کی۔ اساگیلا کے معبد میں بتوں کے سامنے بہترین نشستوں کا انتظام کیا گیا۔ جب سب لوگ اپنی نشستوں پر آ بیٹھے تو حمورابی معبد میں داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حمورابی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کے ساتھ ہی وہ خود بھی ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ حمورابی نے اساگیلا کے معبد میں رکھے ہوئے بتوں پر ایک نظر ڈالی۔ سب سے پہلے ایک بلند و شہ نشین پر مردوک دیوتا کا بت تھا، جو بابلیوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور ان کے ہاں اس کی حیثیت دیوتاؤں کے دیوتا کی سی تھی۔ مردوک کے بعد ننار دیوی کا بت تھا۔ جب بابل کے بجائے ار شہر دارالحکومت تھا، اس وقت تو ننار ہی سب سے بڑی دیوی مانی جاتی تھی، لیکن اب اس کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی۔ ننار کے بعد شماس دیوتا تھا، جو پروں والے شیر پر سوار تھا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے دکھائی دیے گئے تھے۔ اس کے بعد حدود دیوتا تھا، اسے بیل کی شکل میں دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد ظلم کا دیوتا سین، پھر اشتار جو مسلح تھا اور اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد تین بڑی دیویوں اشتار، انلل اور ننگل کے بت تھے، جن کے بعد اور کئی دیوی دیوتاؤں کے بت تھے۔ بنظر غیر سارے بتوں کا جائزہ لینے کے بعد حمورابی نے وہاں موجود سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید تم سب لوگ جانتے ہوں گے کہ میں نے تم لوگوں کو یہاں کیوں جمع کیا ہے۔ سنو، میں قوم ایلام کے بادشاہ ریمسن کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کر چکا ہوں۔ اس نے ماضی میں ہمارے خلاف کامیاب یلغار کر کے نہ صرف وہ شہرت حاصل کی بلکہ ہمارے کئی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا۔ میرا پختہ عزم ہے کہ میں اس سے اپنے شہر واپس لینے کے علاوہ اس سے وہ شہرت بھی چھین لوں جو اسے ہمارے خلاف کامیابی حاصل کرنے پر ملی۔ تم سب کو اساگیلا کے اس معبد میں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے اپنی رائے سے مطلع کرو، تاکہ سب کی رائے اور فیصلوں کو بنیاد بنا کر میں ایلام کے ریمسن کے خلاف اپنی ترک و تاز کی ابتدا کر سکوں۔ حمورابی کی اس گفتگی کو جواب میں اساگیلا کے اس معبد میں تھوڑی دیر کے لیے مکمل طور پر خاموشی طاری رہی۔ پھر کاہنوں، رمالوں اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے پجاریوں نے متفقہ طور پر اپنا فیصلہ دیا کہ حمورابی کو کھل کر اور بے دھڑک ایلام کے بادشاہ ریمسن کے خلاف یلغار کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بادشاہ کو یہ نوید بھی سنائی کہ آئندہ ساری جنگوں میں اسے فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد حمورابی کے سارے مصاحبوں اور مشیروں نے بھی اس کے اس فیصلے اور ارادے کی تائید کی۔ جب یہ سارے فیصلے ہو چکے تو بابل کے سب سے بڑے پجاری نے معبد کے سارے پجاریوں اور پجارنوں کو بادشاہ اور اپنے لشکر کی فتح و نصرت کے لیے بتوں کے سامنے دعائیہ گیت گانے کا حکم دیا۔ سارے پجاری اور پجارنیں وہاں جمع ہو گئے۔ پجارنیں چنگ اور رباب اٹھائے ہوئے تھی، جبکہ پجاریوں کے ہاتھوں میں دفیں تھی۔ پھر وہ سب مل کر چنگ اور رباب اور دفوں کے لے پر گا رہے تھے۔
جب مردوک اپنے جلال کے ساتھ مقدور کا اعلان کرتا ہے، کوئی بھی دیوتا اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ بادشاہ حمورابی نے بھی اپنے دیوتاؤں کو آگاہ کیا اور ان کا مشورہ طلب کیا۔ حدد آندھی و بارش والا، سین ظلموں کا خزانہ، اشتار قہر کی تیغ والا اور دوسرے اٹل فیصلوں والے دیوتا سب مل کر ہمارے بادشاہ کے مقدر کو سنواریں گے۔ طلوع آفتاب کے پہاڑ سے لے کر غروب آفتاب کے پہاڑ تک ہمارے عظیم بادشاہ کی خواب گاہیں ہوں گی۔ ہر قوت، ہر طاقت جو ہمارے بادشاہ سے ٹکرائے، سارے دیوتا اسے بدبخت و نامراد کر دے۔ سارے دیوتا ہمارے بادشاہ کو بلند و بخت و بامراد کرے۔ اس دعائیہ گیت کے بعد حمورابی اپنے مصاحبوں کے ساتھ معبد سے چلا گیا۔ چند روز تک وہ اپنی جنگی تیاریوں میں بری طرح مصروف رہا۔ اس دوران بابل کے ہر معبد میں اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی رہی۔ پھر حمورابی ایک جرار لشکر کے ساتھ بابل سے نکلا۔ سب سے پہلے اس نے ادروک شہر کا رخ کیا۔ دوسری طرف قوم اعلام کے بادشاہ ریمسین کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ حمورابی ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کو نکلا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے مرکزی شہر شوش سے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نکلا تاکہ اپنے شہروں کو حفاظت کے ساتھ ساتھ حمورابی کی سرکوبی بھی کر سکے۔ اپنی اطلاعات کے مطابق اس نے بھی ادروک شہر ہی کا رخ کیا۔ دونوں لشکر ادروک سے باہر ایک دوسرے سے متصادم ہوئے۔ ریمسین ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ ماضی کی طرح وہ پھر بابلیوں کو اپنے سامنے زیر کر لے گا، لیکن جنگ سے قبل ہی حمورابی نے اپنی عسکری قوت میں جو بے پناہ اضافہ کر لیا تھا، ریمسین اس کا صحیح اندازہ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور جنگ کی ابتدا میں ہی حمورابی کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ ریمسین نے بہتری کوشش کی کہ کسی طرح بابلیوں کو ماضی کی طرح پسپا ہونے پر مجبور کرے، لیکن حمورابی اس کے سامنے چٹانوں کی طرح مضبوط و مستحکم ہو کر جم گئے۔ چند دو ساعتوں کی جنگ کے بعد اس نے ریمسین کو بدترین شکست سے دوچار کر دیا۔ حمورابی کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست اٹھانے کے بعد ندامت اور شرمندگی کے باعث ریمسین نے اپنے مرکزی شہر شوش کا رخ نہ کیا بلکہ ایک قریبی شہر لارسا میں جا کر محصور ہو گیا۔ لارسا سے اس نے قاصد بھیج کر شوش سے کمک طلب کر لی۔ دراصل ریمسین نے شکستوں کی ذلت کے ساتھ اپنے مرکزی شہر میں داخلے کو پسند نہ کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خواہ ابتدا میں حمورابی سے چند ایک شکستوں ہی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن انجام کار وہ حمورابی کو ایک بڑی شکست دینے کے بعد اپنے مرکزی شہر کا رخ کرے۔ دوسری طرف حمورابی نے بھی یہ ارادہ اور عہد کر رکھا تھا کہ وہ ریمسین کو پے در پے شکستیں دے کر اپنے مفتوحہ شہر ضرور واپس لے لے گا۔ ادروک شہر پر قبضہ کرنے کے بعد حمورابی نے وہاں اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد اپنے دوسرے مفتوحہ شہر ایشین کا رخ کیا۔ یہ شہر چونکہ بنیادی طور پر بابلیوں کا ہی تھا، لہٰذا اس شہر نے کسی بھی قسم کی کوئی مدافعت نہ کی، بلکہ ایشین کے اکابرین نے شہر سے باہر نکل کر حمورابی کا استقبال کیا اور شہر اس کے حوالے کر دیا۔ اتنی دیر میں ریمسین نے لارسا میں محصور رہ کر شوش سے کمک حاصل کر لی تھی اور اس نے حمورابی سے ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ حمورابی نے بھی ایشین پر قبضہ اور وہاں حاکم مقرر کرنے کے بعد لارسا کا رخ کیا۔ ریمسین کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی لارسا سے نکل کر ایک کھلے میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا۔ وہ لارسا میں محصور رہ کر حمورابی کے ہاتھوں اپنے لیے آلام و ابتدا پیدا نہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ لارسا سے باہر کھلے میدان میں پڑاؤ کر کے حمورابی کا انتظار کرنے لگا۔ حمورابی بھی ریمسین کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر رہا تھا، لہٰذا اس نے اسی میدان کا رخ کیا جس میں ریمسین نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ حمورابی اور اس کے لشکری گزشتہ کامیابیوں اور فتوحات کی بنا پر ایسے حوصلہ مند اور دلیر ہو گئے تھے کہ انہوں نے آتے ہی ریمسین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ گو ریمسین بھی تیار تھا، لیکن وہاں آتے ہی اور بغیر کسی پڑاؤ اور تیاری کے حمورابی کے حملے نے ان پر بڑے برے اثرات مرتب کیے۔ ریمسین نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جنگ کا فیصلہ اس کے حق میں ہو، لیکن لگتا تھا کہ ریمسین نے اس کے سامنے پسپا نہ ہونے کی قسم کھا رکھی ہے۔ دوپہر سے لے کر سہ پہر تک ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ ریمسین نے اپنے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس جنگ میں اسے شکست ہوئی اور یہ اس کی پہلی ہزیمت سے بھی زیادہ بدترین تھی۔ جب ریمسین نے دیکھا کہ حمورابی کے مقابلے میں اس کی جد و جہد کارگر اور کوئی کوشش سودمند ثابت نہیں ہوتی، تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ حمورابی نے پوری قوت کے ساتھ طوفانی انداز میں اس کا تعاقب کیا۔ ریمسین کی عسکری قوت کو اس نے بری طرح کچل کر رکھ دیا۔ اپنے تینوں شہر واپس لینے کے ساتھ ساتھ اس نے ریمسین کے بہت سے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس پر متضاد یہ کہ اس نے اعلامی علاقوں میں دور دور تک طوفانی یلغار کی اور سرحدوں کے قریبی علاقوں کو
تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ اس طرح حمورابی نے ریمسین کو پے در پے شکست دے کر اس کے سارے وقار اور قوم اعلام کی برتری کو خاک میں ملا کر رکھ دیا، اور اس کے مقابلے میں اس نے ان جنگوں میں اپنی اور بابلیوں کی فوقیت اور عظمت بحال کر دی۔ اس کے بعد حمورابی نے آشاریوں، کزدیوں، آرامیوں، ہوریوں اور دیگر ہمسایہ اقوام کے ساتھ اپنی سرحدیں درست کی، اور اپنی رعایا کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام میں بھی ہر دل عزیز ہوا۔ اس نے سرحدوں پر امن قائم کرنے کے بعد ملک کے داخلی امن اور انتظام کی طرف دھیان دیا۔ اس نے اپنی رعایا کی بہتری کے لیے قانون، تجارت، مذہب، کشتی سازی، عورتوں اور غلاموں کے حقوق اور دیگر معاشرتی امور پر قوانین نافذ کیے۔ ایسے کل 286 فرامین تھے جو اس نے ایک خطبے پر کندہ کرائے۔ گویا حمورابی بابل کی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا کر مرا، لیکن اس کے بعد اس کے جانشین اس جیسے ثابت نہ ہوئے۔ ہمسایہ اقوام جنہیں حمورابی نے دبا کر رکھا ہوا تھا، انہوں نے بابل کی سلطنت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ قوم اعلام کے علاوہ قزدیوں اور ہیتیوں نے بابلیوں کے خلاف حمورابی کے بعد چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ ایران کے اندر بھی انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ مشہور پہلوان زال کی مدد سے افراسیاب کو شکست دینے کے بعد زوبن طہماسپ ایک طویل عرصے تک ایران پر حکومت کرتا رہا۔ افراسیاب کی وجہ سے ایران کی جو حالت ہو گئی تھی، اس ابتر حالت کا ازالہ کیا، ہر طرح سے عوام کی دلجوئی کی۔ زوبن طہماسپ نے ایران میں قحط کے اثرات دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ چند ہی برسوں میں اس نے ایران کو ایسا آباد اور خوشحال کیا کہ ہر طرف فصلیں لہلہانے لگی اور لوگوں میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ ایک طویل عرصے تک ایران کا بادشاہ رہنے کے بعد زوبن طہماسپ مر گیا تو اس کے بیٹوں میں سے کسی کو بھی عمرہ اور سپہ سالاروں نے حکومت سنبھالنے کا اہل نہ سمجھا، لہٰذا ان کی نگاہ شاہی خاندان کے ایک فرد کیقباد پر پڑی جو حکمرانی کے اکثر امور میں معیار پر پورا اترتا تھا۔ چنانچہ پہلوان زال کے علاوہ ایران کے 2 اعلیٰ ترین سپہ سالار توس اور گودراز اور با اختیار امیروں نے کیقباد کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس کی تاج پوشی کر کے عنان حکومت اس کے ہاتھوں میں دے دی۔ کیقباد نے اپنے نام کی نسبت سے ایران میں ایک نئے عہد کی بنیاد رکھی اور یہ کیانی عہد کہلایا کہ پہلوی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد نیکی ہے۔ کیقباد اور اس کے بعد آنے والے اس کے جانشین نے نیکی کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو اس لقب کا اہل بنانے کی کوشش کی۔ ایران کا بادشاہ بننے کے بعد کیقباد نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اکبتانہ کی بجائے دریائے جیہو کے کنارے بلخ کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ یہ شہر ایران کی آخری حدود پر واقع تھا۔ اس کے بعد اس نے ملک کے داخلی امور کی طرف دھیان دیا۔ اس نے آب پاشی کے لیے کارویزوں اور چشموں کے نظام کو بہتر بنایا، دیہات اور قصبوں کو خاص ناموں سے موسوم کیا اور مختلف علاقوں کی حدود معین کی۔ پیداوار کا 10واں حصہ لگان کے طور پر مقرر کیا، جس کا بیشتر حصہ عسکری ضرورتوں پر صرف کیا جانے لگا۔ غرض ایران میں زوبن طہماسپ کے بعد کیقباد ایک کامیاب بادشاہ کی حیثیت سے ملک پر حکمرانی کرنے لگا۔ ملوتان شہر سے نکل کر آریب، یافان، بیوسا اور نبیتا ہوریوں کے میدانی سلطنت کے مرکزی شہر اسوکانی میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے دیکھا یہ شہر دجلہ و فرات کے دوآبہ میں تل الحلف اور حران شہروں کے درمیان دریائے خابور کے کنارے واقع تھا۔ وہ چاروں دریائے خابور کے کنارے جا کھڑے ہوئے۔ پھر ایک آہ بھر کر یافان نے کہا، اس دنیا میں کیسے انقلاب برپا ہوتے ہیں، ایسی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں جن کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ میرے عزیزو، جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں کبھی یہاں سوباری قوم آباد تھی، لیکن آج ہوریوں نے یہاں عظیم الشان میدانی سلطنت قائم کر لی ہے۔ یافان خاموش ہوا تو حسین بیوسا نے کہا، اے بزرگ یافان، یہ انقلاب اور تبدیلی تو اس کائنات کے خمیر میں رچی بسی ہے۔ یہ دنیا تو ایک سرائے ہے، کوئی یہاں وارد ہوتا ہے تو کوئی برزخ کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تو لگا ہی رہے گا تا وقت کے مہلت تمام ہو اور وہ بڑا دن آ جائے اور سور پھونک کر ہر چیز فنا کر دی جائے۔ چند ثانیے خاموش رہ کر یافان نے ان تینوں کو مخاطب کر کے پوچھا، اے میرے عزیزو، اب آگے مستقبل کے متعلق تمہارا کیا لائے عمل ہے؟ کدھر جاؤ گے، کس سمتوں کا رخ کرو گے اور کہاں جا کر رہو گے؟ یافان کے خاموش ہونے پر عارف بولا، اے بزرگ یافان، ابھی تک ہم تینوں نے مل کر کوئی فیصلہ تو نہیں کیا، لیکن میرا ارادہ ہے کہ ہم یہاں سے کنانیوں کے کسی شہر کا رخ کریں اور وہیں رہ کر شیطان کی ہدایت کے مطابق اپنا کام شروع کر دیں۔
اب آپ کہیں اے بزرگ یافان، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یافان نے ہلکی سی مگر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اے میرے عزیزو، تم جانو میرا معاملہ بنیادی طور پر کچھ مختلف ہے۔ تم شیطان کے پابند اور اس کے کارکن ہو۔ اس کی خاطر اور اس کی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرنا تم اپنا فرض سمجھتے ہو، لیکن میں ایسی سب پابندیوں سے آزاد ہوں۔ میں نے تمہیں بتا رکھا ہے کہ گزشتہ دنوں میں دریائے نیل کے اندر ایک جزیرے کی صورت میں اپنا ایک ٹھکانہ تھا، اور میں نے اسے مضبوط اور قلعہ نما بنا رکھا تھا، اور اس میں نے ایسے ہولناک طلسم ڈال رکھے تھے کہ دور دور تک اس جزیرے کی اور میرے اس مسکن کی دہشت تھی، اور لوگ ادھر کا رخ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ مصر کے حکمراں بھی مجھ سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی مجھ سے بگاڑ نہ کرتا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ میرا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اے میرے عزیزو، اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ مصر کا رخ کروں۔ وہاں اگر کوئی جزیرہ میسر نہ ہو تو وہاں بڑے بڑے تعمیر ہونے والے احرام ہی میں سے کسی احرام کو اپنا مرکز اور ٹھکانہ بنا لوں، جس کے اندر پہلے سے بھی طلسم ہو۔ تم جانو مصر کے اکثر احرام میں طلسم کار فرمائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان احرام کے اندر جا رہوں، وہاں پرانے طلسم پر بھی قابو پاؤں، اور اپنی طرف سے کوئی نیا سحر بھی وہاں ڈال کر ان احرام کو ایسا بھیانک اور خوفناک بنا دوں کہ کوئی ادھر کا رخ نہ کرے۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ مصر کی طرف اکثر یوناف کا آنا جانا رہتا ہے۔ دریائے نیل میں میرا پہلا مسکن بھی اسی نے برباد کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان احراموں کے اندر بھی وہ میری ساری محنت غارت کر کے رکھ دے۔ اور سنو، تم اور تمہارا شیطان یوناف کو اپنی گرفت میں رکھنے سے ناکام رہے ہیں، اور اب وہ آزاد ہے، بلکہ وہ کسی طرح ابلیکا کو بھی عزازیل کے عمل سے آزاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اے عارف، تم نے چونکہ اسے پنجرے میں قید رکھ کر اس پر مظالم کیے ہے، لہٰذا وہ تم سے ضرور انتقام لے گا۔ وہ اور ابلیکا مل کر لا انتہا قوتوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ ضرور تمہیں کرب اور مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ان سے بچ کر رہنا۔ عارف نے یافان کی گفتگو کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور کہا، اے بزرگ یافان، میرا خیال ہے کہ یوناف ابلیکا سے متعلق نہ جان سکے گا کہ وہ کہاں ہے۔ ایسی صورت میں وہ اس کی رہائی اور آزادی کے لیے کچھ نہ کر سکے گا۔ وہ بھلا میرا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ اکیلا ہے اور ہم تین، اور بوقت ضرورت شیطان اور اس کے ساتھی بھی ہر طرح سے ہماری مدد اور حمایت کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیسے اور کیوں کر یوناف مجھ پر غلبہ حاصل کر کے مجھے کسی اذیت میں مبتلا کر دے گا؟ یافان نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کی خاطر کہا، تمہارا کہنا درست تو ہے عارف، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ یوناف کے ساتھ حقانیت اور صداقت ہے، اور حق اور سچائی بہت بڑی طاقت ہے۔ بہرحال تم دفع کرو اس بحث کو۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مصر میں جا رہوں، لیکن وہاں ہر وقت تو مجھے یوناف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہ کر سکوں گا۔ لہٰذا اے میرے عزیزو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مغربی سمندر کا رخ کروں گا۔ اس بڑے سمندر میں ان گنت چھوٹے بڑے جزیرے ہیں جو ابھی تک ویران اور غیر آباد پڑے ہیں۔ انہی میں سے کسی خوبصورت جزیرے کو میں اپنا مسکن بنا لوں گا۔ سنو میرے عزیزو، یہاں اشوکانی شہر میں دریائے فابور کے کنارے تم تینوں سے جدا ہو کر میں مغربی سمندر کے غیر آباد جزیروں کا رخ کروں گا۔ پہلے اپنی پسند کا کوئی جزیرہ تلاش کروں گا، پھر نیلی دھند کی قوتوں کو کام میں لاؤں گا، اور یہ قوتیں میرے لیے دو کام کریں گی۔ اول یہ کہ اس جزیرے کو اور خوبصورت بنائیں گی، اور دوم یہ کہ سمندر کے اندر سفر کرنے والے بحری جہازوں اور کشتیوں پر حملہ آور ہو کر ان کے مال کو جزیرے میں اتار لیا کریں گی، اور جہازوں میں سوار لوگوں کو اس جزیرے میں آباد کر لیا جائے گا۔ جہازوں کے ملاحوں کو آزاد کر دیا جائے گا، اور انہیں تاکید کی جائے گی کہ تجارت کی غرض سے وہ اس جزیرے کا رخ ضرور کرے، اور اس پر متضاد یہ کہ اس جزیرے کی طرف آنے والے ملاحوں کو ان گنت قیمتی تحائف اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ اے رفیقان من، اس طریقے سے میں اپنے جزیرے کو خوب آباد کر لوں گا۔ دنیا کی حسین ترین لڑکیوں کو اپنی مصاحبت کے لیے وہاں جمع کروں گا۔ پھر اس جزیرے میں میری حیثیت ایک امرا، ایک بادشاہ اور ایک مطلق العنان فرما روا کی سی ہوگی۔ بڑے بڑے ساحروں اور طلسم گروں کو میں اس جزیرے میں جمع کروں گا، اور اس جزیرے میں صفوں کا ایسا جال پھیلاؤں گا کہ یوناف اس میں داخل ہو کر مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہ کر سکے گا۔ میری نیلی دھن کی قوتیں ہر قوم کی حسین لڑکیوں کو وہاں جمع کریں گی، اور وہ ایسی ہوں گی کہ جو ایک بار انہیں وہاں دیکھ لے گا وہ کبھی وہاں سے رخصت ہونا پسند نہ کرے گا،
اور سنو، اس جزیرے میں میری رہائش کے لیے ایک عالی شان محل تعمیر ہوگا جس میں بہترین پتھر اور کینانیوں کا عمدہ ترین شیشہ استعمال کیا جائے گا۔ ان حسین لڑکیوں کی اکثریت اسی محل کی دیکھ بھال اور نگرانی پر مقرر ہوگی۔ عارف نے للچائے ہوئے لہجے میں پوچھا، اگر میں کبھی اس جزیرے کی شادابی و حسن سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ کروں تو کیا مجھے اس جزیرے میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی؟ یافان مسکرا دیا، کیوں نہیں، اس جزیرے میں تمہاری حیثیت تو ایک معزز مہمان کی سی ہوگی، تم جب چاہو وہاں آ سکو گے۔ پر اے میرے عزیزو، اس دریائے خابور کے کنارے ایک دوسرے کو الوداع کہیں اور اپنی اپنی منزل کی طرف کوچ کرے۔ اس کے ساتھ ہی یافان نے عارف سے مصافحہ کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کی نیلی دھن بھی ساتھ ہی یوں غائب ہو گئی جیسے تیز آندھیوں میں دھواں تحلیل اور غائب ہو گیا ہو۔ اس کے بعد عارف، بیوسا اور نبیتا بھی وہاں سے غائب ہو گئے۔ عارف، بیوسا اور نبیتا سے جدا ہونے کے بعد یافان قبرص میں نمودار ہوا۔ یہاں سے وہ موجودہ ترکی کے جنوبی جزیرے روڈس میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد اس نے بحر روم، بحر کریٹ اور بحر اجین کے اندر موجود ان گنت جزیروں کا جائزہ لیا، یہاں تک کہ اس نے جزیرہ کریٹ، جزیرہ روڈس اور جزیرہ سائکلیٹ کے درمیان ایک چھوٹے سے جزیرے کو پسند کیا۔ اس جزیرے کا موجودہ نام سرنا ہے۔ یافان نے دیکھا جزیرہ سرنا ان گنت خوبیوں کا حامل تھا۔ اس میں پہاڑ اور گھنے جنگلات تھے، دریاؤں، چشموں اور آبشاروں کا بہتا ہوا شفاف، ستھرا اور شیریں پانی تھا۔ جنگلی بکریوں اور گھوڑوں کی بہتات تھی۔ سرنا کو اپنے مسکن کے لیے پسند کرنے کے بعد یافان نے اس جزیرے کا نام فردوس رکھا۔ پھر وہ اپنی اس فردوس کے اندر ایک بلند چٹان کے اوپر نمودار ہوا اور اپنی نیلی دھن کی شیطانی قوتوں کو طلب کیا۔ یافان کے اس حکم کے جواب میں اس چٹان پر اس کے ارد و گرد دور دور تک گہری نیلی دھن جمع ہو گئی۔ پھر اس دھن کے اندر انتہائی بھیانک اور ہیبت ناک شکلوں والے ہیولے یوں دکھائی دینے لگے جیسے شفاف مگر متحرک پانی کے اندر کسی کا عکس نظر آتا ہے۔ ان ہیولوں کو مخاطب کر کے یافان نے کہا، اے میرے مخلص و مضبوط رفیقان کار، میں نے اس جزیرے کا نام فردوس رکھا ہے، سو تم اس جزیرے کو اس کے نام جیسا حسین اور پرکشش بنا دو۔ اسے میرے لیے ایسا مسکن بنا دو جیسی اس کی تعریف میں نے عارف، بیوسا اور نبیتا سے کی تھی۔ سب سے پہلے یہاں مختلف مقامات سے صنعگر، کاریگر اور کام کرنے والے مضبوط اور قوی پیکر جوان جمع کرو اور ان کی مدد سے میرے لیے ایک خوبصورت ترین مسکن کے علاوہ یہاں پر ایک شہر آباد کر دو۔ اور جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے تو پھر تم ایسے بحری جہازوں کا رخ کرو جن میں اناج اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء لدی ہوئی ہو۔ پس تم ان جہازوں کا رخ اس فردوس کی طرف موڑ دو اور دیکھو، جب یہاں ہر قسم کے اناج کا ذخیرہ ہو جائے تو سب سے پہلے زراعت پیشہ لوگوں کو یہاں لاؤ جو یہاں فصلیں اگائے اور ہر طرح کے جانور پال کر یہاں دودھ، مکھن اور اسی قبیل کی دوسری اشیاء کی فراوانی کر دے۔ اس کے بعد تم ہر قوم کی حسین ترین لڑکیاں یہاں جمع کرو اور ان کو میرے ذاتی مسکن کی دیکھ بھال اور میری مصاحبت کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوگا۔ ان سب لڑکیوں کی رہائش بھی میرے ذاتی مسکن کے اندر ہی ہوگی اور ان کو دنیا کی ہر آشائش حاصل ہوگی۔ جب یہ سارا کام ہو چکے تو پھر ان بحری جہازوں پر حملہ آور ہونا جو مسافروں کو لے کر ایک سے دوسری جگہ اور ایک سے دوسرے شہر جاتے ہیں۔ ایسے تمام جہازوں کو اپنی اس فردوس کی طرف لاؤ تاکہ ان مسافروں کو اس جزیرے میں آباد کیا جائے۔ ہاں، ایسے جہازوں کے ملاحوں سے کوئی تعرض نہ کرنا، ان پر بے جا اور ناجائز سختی نہ کرنا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے جہازوں کے ملاحوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا۔ جب تم ایسے جہازوں کو یہاں لایا کرو گے تو میں ان کے ملاحوں کو انعامات و تحائف سے خوب نوازا کروں گا۔ اس طرح پھر انہیں اس جزیرے کی طرف آنے کی ترغیب ہوگی۔ اس طرح ملاح اپنے جہازوں کو اس جزیرے کی طرف لایا کریں گے، تجارتی لین دین ہوتا رہے گا اور پھر آہستہ آہستہ ارد و گرد بلکہ دور کے شہروں تک ہماری اس فردوس کی خوبصورتی، شادابی اور فراوانی کی کہانیاں پھیل جائے گی۔ اور ان کہانیوں کے ساتھ ساتھ اس جزیرے کے ایک مطلق العنان حکمراں کی حیثیت سے میرا نام بھی دور دور تک پہنچ جائے گا۔ اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر تم لوگ دیکھنا، دور دور سے لوگ اس جزیرے کو دیکھنے اور میری ذات کا نظارہ کرنے کے لیے ہماری اس فردوس کا رخ کریں گے۔ اور جس دن ایسا ہو گیا وہ میرے لیے سب سے عزیز دن ہوگا، کیونکہ ایسا ہونا میری اولین خواہشوں میں سے ایک ہے۔
اور سنو میرے رفیقو، یہ سارے انتظامات و انصرامات مکمل ہو جانے کے بعد میرے ذاتی مسکن کے قریب ایک ایسا تالاب بنایا جائے گا جس میں خونخوار اور آدم خور مگرمچھ رکھے جائیں گے۔ ایک مضبوط دیوار کے ذریعے اس تالاب کا احاطہ کیا جائے گا تاکہ نہ کوئی اس میں داخل ہو نہ مگرمچھ اس میں سے باہر آ سکے۔ اندر جانے کے لیے اس دیوار کے ساتھ سیڑھیاں ہوں گی اور اس سے تالاب کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو میری مخالفت کریں گے، میرے احکامات کا انکار کریں گے اور میرے خلاف بغاوت و سرکشی کا ارتکاب کریں گے۔ اس کے علاوہ فردوس میں جمع کی جانے والی لڑکیوں میں سے جو بوڑھی ہو جائے گی انہیں اس تالاب میں ڈالا جائے گا۔ یہ لڑکیاں صرف میری مصاحبت کے لیے ہوگی اور انہیں شادی کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ یافان کہتا رہا اور نیلی دھن کی وہ شیطانی قوتیں حولے کی صورت میں سر جھکائے غور سے یافان کے احکامات کو سنتی رہی۔ آخر میں یافان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب تم جاؤ اور ابھی سے فردوس کی تعمیر کا کام شروع کر دو۔ اس کام کے لیے میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 3 دن دوں گا اور تمہاری طرف سے اس کام کی تکمیل کے لیے بے چینی سے انتظار کروں گا۔ یافان کے اس حکم کے جواب میں نیلی دھن بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے چھٹ کر غائب ہونے لگی۔ دریائے فابور کے کنارے یافان سے علیحدہ ہونے کے بعد عارف، بیوسا اور نبیتا ارض کنان کے شہر جبلہ میں نمودار ہوئے۔ یہ کنانیوں کی بہترین بندرگاہ تھی اور یہاں سے مصر کو نہ صرف لکڑی بلکہ مرغوب ترین شراب، زیتون کا تیل اور لکڑی کے سامان کے لیے روغن اور سفید گوند بھی بھیجا جاتا تھا۔ یہ گوند صنوبر کے تنوں اور شاخوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ یہ لاشوں کو محفوظ کرنے اور شاہی خاندان کے افراد کی لاشوں کو ممیوں کی صورت میں محفوظ کرنے کے کام آتی تھی۔ اس شہر سے جو دیودار کی لکڑی مصر جاتی تھی اس سے وہاں قصروں اور معبدوں کی چھتیں تیار ہوتی تھی اور لاشوں اور ممیوں کو رکھنے کے لیے تابوت بنائے جاتے تھے۔ ان اشیاء کے بدلے میں یہ کنانی مصریوں سے سونا، مختلف دھاتوں کی بنی ہوئی اشیاء اور وادی نیل میں پیدا ہونے والی دوسری اشیاء حاصل کرتے تھے۔ عارف، بیوسا اور نبیتا نے جبلہ کی بندرگاہ پر دیکھا کہ یہ شہر عین سمندر کے کنارے واقع تھا۔ ان کے سامنے سمندر کے اندر بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں تیار کی جاتی تھی اور کچھ بحری جہازوں کے اندر دیوار کی لکڑی اور دوسری اشیاء لادی جا رہی تھی۔ اتنے میں ان تینوں کے پاس سے ایک بوڑھا شخص گزرا۔ عارف اس بوڑھے کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے مخاطب کر کے اس نے پوچھا، اے بزرگو، ہم تینوں بہن بھائی ہیں۔ میرا نام عارف اور ان کے نام بیوسا اور نبیتا ہے۔ ہم اس سرزمین میں اجنبی ہیں۔ کیا آپ ہمارے لیے اس سرزمین بود و باش، تجارت، مذہب اور دوسری اہم اشیاء پر کچھ روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم اس سرزمین کے کس شہر میں آباد ہو کر پرسکون اور آشائش بھری زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ وہ کنانی بوڑھا یوں غور و حیرت سے ان تینوں کو دیکھنے لگا جیسے وہ اس کے لیے کوئی عجوبہ ہو۔ عارف نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کسی اہم اور ضروری کام سے جا رہے ہیں اور آپ کو خدشہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسی گفتگو کی وجہ سے آپ کا وقت تو ضائع ہوگا، تو ہم آپ کو اس کا بہترین اجر اور معاوضہ دیں گے اور یہ ایسی رقم پر مشتمل ہوگا جو تمہاری تالیف قلب کے لیے بہترین ہوگی۔ بوڑھے نے پہلی بار زبان کھولی اور کہا، اے اجنبی، تم مجھے رقم کی تحریص اور لالچ نہ دو۔ اجنبی کی حیثیت سے تم مجھے کچھ بھی نہ دو تو پھر بھی میں تمہیں یہ تفصیل ضرور بتاؤں گا، اس لیے کہ کسی اجنبی کی رہنمائی بہرحال ایک اہم انسانی اور اخلاقی فرض ہے۔ سنو اے نو وارد انسانوں، یہ سرزمین کنانیوں کی ہے اور شاید یہ بات تمہارے علموں میں ہو کہ کنانی بنیادی طور پر عرب ہے۔ جس طرح آشوری، آرامی، اموری، اوری اور بعض دیگر اقوام عرب سے نقل و مکانی کر کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئی، اسی طرح کنانی بھی دشت عرب کی خانہ بدوش زندگی ترک کر کے یہاں سمندر کے کنارے آ کر آباد ہو گئے۔ سنو اجنبیوں، سمندر کے کنارے کنارے ہم کنانیوں کے 5 بڑے شہر ہیں۔ پہلا شہر جبلہ، دوسرا شہر اروات، تیسرا شہر سیدو، چوتھا ٹائر اور 5واں اغاریت ہے۔ جبلہ شہر تو یہ ہے جس میں تم اس وقت کھڑے ہو، باقی شہر اس کے جنوب میں ہے۔ اس وقت تو ہمارا مرکزی شہر ٹائر ہے جو ایک بہترین اور بارونق اور خوبصورت شہر ہے۔ ویسے تو یہ 5 شہر اہم ہے اور ارض کنان کی آمدنی اور تجارت کے مرکز و محور ہے، لیکن ٹائر کی شان ہی کچھ اور ہے۔ ٹائر دیکھنے میں بہت حسین ہے اور یہاں کی بہترین جگہ بال دیوتا کا مندر ہے۔ میں تمہیں دیوی دیوتا کے متعلق کچھ نہ بتاؤں گا، اس لیے کہ جب تم ٹائر شہر جاؤ گے تو وہاں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ٹائر شہر خشکی کے اس حصے پر واقع ہے جو سمندر کے اندر آگے تک بڑھا ہوا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کے سامنے 1 میل لمبی اور 3/4 میل چوڑی چٹان ہے۔ یہ چٹان امن کے دنوں میں جہازوں کے لیے اور جنگ کے دنوں میں لوگوں کے لیے حفاظت و سلامتی کا بڑا عمدہ ذریعہ ہے۔ اس شہر کی 2 بندرگاہیں ہیں، ایک کا رخ شمالی جانب ہے، اس کا نام ابیدانی بندرگاہ ہے
दूसरी का रुख जुनूब की तरफ है और ये मिस्री बंदरगाह कहलाती है। मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि टायर शहर में सबसे बेहतर और काबिल दीद जगह बाल देवता का माबद है। ये पहले मलकूत देवता का माबद कहलाता था, अब उस इमारत को मलकूती भी कहते हैं और बाल देवता का माबद भी। इस इमारत की तफसील तुमको टायर जाकर ही मालूम होगी। रही बात केनानियों के पेशों की, तो यहाँ के लोग ज़राअत, तिजारत और माहीगीरी पर गुजर बसर करते हैं। दस्तकारी और दीगर फ़नून भी आमदनी का ज़रिया है। हमारे लोग ज़ुरूफ साजी में भी बेमिसल है और उन ज़ुरूफ को मिस्र, किरेट, माई सीना, कब्रस और बहर उज्जैन के दूसरे जजीरों में बड़ी मांग है। हमारे लोग संग तराशी में भी जवाब नहीं रखते और आलात व असलाह, जवाहरात तराशी और उलूम हय्यत में भी माहिर है। अब और बोलो, तुम अर्ज़ किनान के बारे में क्या जानना चाहोगे? जवाब में आरिफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया और बूढ़ा कुछ लिए बगैर आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद आरिफ चंद सानियों तक खामोश रहा और हसरत से उस बूढ़े को जाते हुए देखता रहा। जब बूढ़ा उसकी निगाहों से ओझल हो गया तो उसने एक लंबा तासुब आमेज सांस लिया, फिर बेवसा और नबीता की तरफ देख कर बोला, कुछ लोगों को बदी की तरफ माइल करना किस कदर दुश्वार हो जाता है। अब उस बूढ़े केनानी ही को देखो। उसे मैंने मुआवजे की तहरीस और रकम का लालच दिया, लेकिन ये कितना अजीम था कि मेरी इस तरगीब में नहीं आया और हमारे मुंह पर सच्चाई का तमाचा मार कर चला गया। इंसान अगर वाकई इंसान बनकर रहे तो कितना अजीम हो जाता है, और उसका रवैया अगर सही इंसानियत का मुजस्समा होकर सामने आए तो फिर इंसान अपनी तख्लीक के लिहाज से किस कदर बाइज़्ज़त और जी वक़ार हो जाता है। कभी कभी मैं अपनी इस राह से खुद को हटता हुआ महसूस करता हूँ जो शैतान ने हमारे लिए मुअय्यन कर रखी है। ऐ मेरी बहनों, कभी कभी मैं उस ताल्लुक़ को बिखरते हुए देखता हूँ जो शैतान के साथ हमें है। शायद ये उस रूहानी अहद की तासीर है जिसे अहद अलस्तो का नाम दिया गया है, या ये उन नेकी की धाइयों की पुकार है जो खुदावंद बुजुर्ग बर्तन ने इंसानी जिस्म के अंदर रख दी है। फिर अचानक जैसे इब्लीसी रौ आरिफ पर गालिब पा गई। उसने अपने सर को जोर से झटका दिया और बोला, अच्छा, लानत भेजो ऐसे ख्यालात पर। हाँ तो ऐ मेरी बहनों, मैं अब तुमसे ये कहना चाहूँगा कि और टायर शहर का रुख करे और वहाँ अपने लिए रहने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करे। मैं वहाँ कम अज़ कम मलकूत नाम का वो माबद देखना ज़रूर पसंद करूँगा, इसलिए कि उस केनानी बूढ़े ने उसकी बहुत तारीफ़ की है। ऐ मेरी अजीज़ बहनों, हो सकता है ये टायर शहर ही हो जिसमें रहने को हमारे मुकद्दर में कोई अच्छा सा ठिकाना हो। क्या तुम्हें इस रवानगी पर कोई एतराज़ है? बेवसा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वहाँ जाकर हमें अपने लिए कोई महफूज ठिकाना बनाना चाहिए, इसलिए कि हम यूनाफ के साथ अपनी दुश्मनी में इजाफा और तुंदी पैदा कर चुके हैं और वो किसी भी लम्हे हमारी गर्दन नापने को पहुंच सकता है। वो अब कोई मौका हाथ से जाने न देगा जिससे फ़ायदा उठाकर वो हमें अजियत और कर्ब में मुब्तला न कर सके। लिहाजा टायर शहर में रहने का अगर हम फैसला करते हैं तो ऐसी जगह रहना होगा जो महफूज हो और जहाँ यूनाफ से निपटना आसान हो, और अगर हमने इस एहतियात को मद्देनज़र न रखा तो वो हमें इससे बढ़कर बुरे सलूक से नवाजेगा जिसका इजहार हमने उसे पिंजरे में बंद करके किया था। आरिफ ने इन खदशात को नज़रअंदाज कर दिया। तुम दोनों यूनाफ की तरफ से इस कदर ज़्यादा भी फिक्रमंद ना हो। बहरहाल हिफाजत और रहाइश का मसला टायर जाकर ही हल होगा। अब आओ यहाँ से अभी अभी कूच कर जाए। उसके साथ ही वो तीनों जबला की बंदरगाह से गायब हो गए। तो दोस्तों, यहाँ तक 22वां हिस्सा पूरा होता है। कहानी अभी जारी है, बने रहिए चैनल के साथ। जल्द ही मिलेंगे अबलिका के अगले हिस्से में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल के निशान को दबाकर ऑल पे सेट कर ले और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें।